अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है गुज़श्ता दिनों में मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के स्कूल ऑफ रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी के प्लेटफॉर्म से छठी सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड रिलीजन्स के नाम से एक अजीम व शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर से, पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो सेलिब्रिटीज़ थीं, शख्सियात, नामवर शख्सियात, उन्होंने शिरकत की और इंट्रा-फेथ हारमनी के ऊपर ये एक बेमिसाल और एक यादगार इवेंट था, जिसका मकसद मज़ाहिब के दरमियान बर्दाश्त, एतदाल और रवादारी के फ़रोग़ के लिए एक मुकालमा की सूरत थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिनहाज यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये जो इवेंट मुनक्किद हुआ, इसकी अगर हम ज़रूरत की बात करें और इसकी अहमियत की बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद या बैरून दुनिया में जो हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं या जो दीन का थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इस वक्त आलमी सतह पर मज़ाहिब को बाहमी रवादारी और जो आपस का ताल्लुक़ है उसमें बेहतरी की किस कदर ज़रूरत है। इस वक्त जबकि आलमी सतह पर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक इस्लाम फोबिया का प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में नफ़रतें फैलाई जा रही हैं और इस्लाम को पूरी दुनिया पर बदनाम किया जा रहा है और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है और ये एक मज़मूम कोशिश की जा रही है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी के साथ डायलॉग को कबूल नहीं करता, बल्कि ये एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद मजहब है। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम एक पुरअमन, मोहब्बत और अमन का दीन है जो पूरी दुनिया में अमन और सलामती देखना चाहता है। इस ज़रूरत के तहत पूरी दुनिया पर जहां मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ इदारे जो इस दर्द को समझते हैं या इस्लाम की हिमायत में काम करना चाहते हैं, वो साल साल से, जब से ये फितने का आगाज़ हुआ है उस वक्त से वो इस्लाम की नामूस में, इस्लाम की तालीमात की इशाअत में और इस्लाम के तस्वुर अमन व मोहब्बत को लोगों के सामने उजागर करने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो हैं उनको मुनक़िद करते हैं। तो मिनहाज यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी हर साल ये इसका छठा इंटरनेशनल प्रोग्राम था, जिसमें पूरी दुनिया के मज़ाहिब को मिनहाज यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में वहाँ पे सबके सामने जमा करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि तुम कहते हो कि इस्लाम एक दहशतगर्द दीन है, इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है, आओ देखो कि इस्लाम किस तरह बर्दाश्त, मोहब्बत, रवादारी और प्यार का दर्स देता है और हर किसी को वो मौका देता है कि हर कोई अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को वो ओपनली सबके सामने बयान कर सके। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस की जो ज़रूरत होती है, ये दौर स्टडी का दौर है, रिसर्च का दौर है, कंपैरेटिव स्टडी का दौर है। जब कोई स्टूडेंट मजहब को पढ़ना चाहता है या मज़ाहिब को कंपैरेटिवली देखना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जहाँ सारे मज़ाहिब के जो स्पीकर्स होते हैं, जो उनके प्रीचर्स होते हैं, जो उनके नुमाइंदगान होते हैं, जब वो आकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने मज़हब की तालीमात को पेश करते हैं, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए ये जज करना और इस चीज़ को देखना, इसका एनालिसिस करना कि इनमें से किस दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा फजीलत, इम्तियाज़ात और बरतरी हासिल अता की है, मेरे ख्याल से ये एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के इस दौर में। उसके बाद जब पूरी दुनिया में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जो मज़ाहिब की आपस में खींचा तानी है, ये एक कशीदगी की फ़िज़ा है और पूरी दुनिया पर मज़ाहिब के नाम पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, उन नफ़रतों को मिटाने और प्यार और मोहब्बत को आम करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करना, इस तरह के प्रोग्राम करना और इस तरह की जो है तकरीबात को लोगों के सामने पेश करना, मैं ये समझता हूँ ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं इस कॉन्फ्रेंस पर मिनहाज यूनिवर्सिटी के
اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نفرتوں کے اس دور میں جب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، انہوں نے اسلام کا ایک پرامن چہرہ پوری دنیا کے سامنے ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر متعارف کروایا ہے۔ میں اس بات پر سب سے پہلے تو منہاج یونیورسٹی کو مبارکباد اور ان کے اسکول آف ریلیجن اور فلاسفی کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر انہی دنوں میں ایک بدتمیزی کا عجیب و غریب سا طوفان دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، جس میں مختلف تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اور میں کیسے لفظ بولوں کہ خود کو دیندار کہتے ہیں، خود کو دین کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں، خود کو مبلغ بھی کہتے ہیں، خود کو عالم دین بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو جب سنتے ہیں تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ مسلمان کے نمائندے ہیں، یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ علماء ہیں۔ اور یقین مانیے میں وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ الفاظ، وہ کلمات آپ کے سامنے یہاں دہراؤں اور وہ ویڈیو کلپس آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح کی ہرزہ سرائی اور کس طرح کی یاوہ گوئی اور کس طرح کی ایک انتہائی نامناسب قسم کی گفتگو جو ہے وہ اس کانفرنس کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ ہر کسی کو حق ہے، رائے ہے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھ سکتا ہے علم کی دنیا میں دلائل کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ تو اس رویے، بدتمیزی کے اس رویے میں دو اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، سارے مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں اور سب کو موقع دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں ان کی تعلیمات سے مرغوب ہو کر، مرعوب ہو کر، مائل ہو کر وہ اپنا دین چھوڑ کر ادھر چلے جائیں۔ ایک پہلا یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ اعتراض کیا گیا اس کانفرنس کے اوپر کہ اس وقت عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ جو یہود کا ایک رویہ ہے اور جو یہود کی ایک اس وقت ظالمانہ روش ہے، اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ یہ کانفرنس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ بنیادی طور پر دو اعتراض اس کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میں ان کے جوابات کی طرف آنے سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ کتنے خوش قسمت تھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، اور وہ ہمارے آباء و اجداد کتنے خوش نصیب تھے کہ وہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے کہ جہاں اختلاف رائے سب سے بڑا گناہ اور جس کی سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ ان کے بھی آپس میں اختلاف تھے، اختلاف اس نوعیت کے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے الگ ایک مذہب، فقہی مذہب، سکول آف تھاٹ، سکول آف فقہ کی بنیاد رکھی۔ امام مالک نے الگ سے سکول آف فقہ کی بنیاد رکھی، امام شافعی نے الگ سے سکول آف فقہ کی بنیاد رکھی، امام احمد بن حنبل نے الگ سے سکول آف فقہ کی بنیاد رکھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی کو نہ کسی نے کافر کہا اور نہ کسی نے کسی کے خلاف اس طرح کی بکواسات نہ کتابوں میں ملتی ہیں، نہ ملفوظات میں ملتی ہیں، نہ ان کی سیرت نگاری میں ملتی ہیں۔ کسی جگہ پر بھی آپ کو اس طرح کا رویہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ اصل علم والے تھے، وہ اصل دین والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے تلامذہ، مشہور ترین تلامذہ میں امام یوسف، امام محمد، یہ آپ کے شاگرد بھی ہیں اور فقہ کے میدان میں آپ کے دستے راست بھی نظر آتے ہیں۔ اور آپ کوئی فقہ حنفی کا متن اٹھا لیں، آپ قدوری اٹھا لیں یا کتب ظواہر میں سے کوئی اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھائیں، آپ کسی ایک باب کی، کسی ایک فصل کی ایک بحث کو مطالعہ کریں، آپ کو کوئی ایک سطر نہیں ملے گی، ایک لائن نہیں ملے گی جہاں ائمہ ثلاثہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام یوسف کا، امام محمد کا، ان کا آپ کو باہم اختلاف نظر نہ آئے۔ لیکن کبھی امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام ابو یوسف کو برا بلا نہیں کہا، انہوں نے کبھی امام محمد کو برا بلا نہیں کہا۔ اختلافات ہوتے، لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے، یہ اختلاف محض اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ کتنا پیارا اور سہانا دور تھا کہ جب کوئی ایک الگ رائے، فکر، سوچ اور تحقیق کی بنیاد پر الگ سکول آف فقہ بنا لیتا اور دوسرا اس کو کافر نہیں کہتا تھا، حتیٰ کہ الگ سکول آف
فقہ کا مالک اور بانی ہونے کے باوجود جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار اقدس پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر رفع یدین ترک فرما دیتے ہیں اور اس طریق پر نماز ادا کرتے ہیں جس طریق پر امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھا ادب، یہ تھا احترام اور یہ تھا حسن اختلاف۔ کاش کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ پیدا ہو جائے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی موقف کو، رائے کو دلیل کے ساتھ قائم کریں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف میں حسن ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پر کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ اسلام نے نہ یہ اللہ کا مشرب ہے، نہ قرآن کا مشرب ہے، نہ سیرت کا مشرب ہے، نہ حدیث کا مشرب ہے، اور نہ یہ ہمارے ائمہ محدثین فقہا اور اسلاف کا مشرب ہے۔ پتہ نہیں یہ مرض ہمارے اندر کہاں سے آ گیا۔ اللہ کی ذات ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے اور ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے کسی کی رائے کو ماننے یا نہ ماننے اور کسی کی رائے کو برداشت کرنے کا۔ اللہ کی ذات ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے جی اس کانفرنس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمان کافر ہو جائے۔ بھائی آپ ڈرتے کس بات سے؟ کیا نعوذ باللہ ہم جھوٹے؟ کیا ہمارا دین جھوٹا ہے؟ ہمارا دین برحق ہے، ہمارا دین سچا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم کائنات میں یہ جملہ عقیدت کی وجہ سے نہیں بول رہا، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہونے کی وجہ سے ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر، میں اپنے مطالعہ کی بنیاد پر جو میں نے تقابل ادیان کی ذیل میں کیا ہے اس کی بنیاد پر یہ جملہ بول رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر نہ کوئی مذہب ایسا ہے، نہ کوئی دین ایسا ہے جو اسلام کی نظیر پیش کر سکے۔ کیا ہمارے نبی جیسا کسی کا نبی ہے؟ کیا ہمارے دین جیسا کسی کا دین ہے؟ کیا ہماری تعلیمات جیسی کسی کی تعلیمات ہیں؟ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام کے کسی ایک مسئلے سے متعلق بیان کردہ تعلیمات کی مثال پیش کر سکے۔ عجیب بات ہے۔ وہ بھائی ڈرنا ان کو چاہیے جن کے پلے کچھ نہیں ہے کہ ہم اگر یہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو ہمارے لوگ کہیں اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے، کنورٹ نہ ہو جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کانفرنس میں شامل تھا، وہاں موجود تھا، اور وہاں پر ایک اتنی بڑی یورپ کی نامور شخصیت موجود تھی جو پہلے کرسچن تھے لیکن مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اسلام کا نور عطا کر دیا۔ اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی ایسے اسکالر کا، کسی ایسے عالم دین کا نام نہیں پڑھا جو مسلمان تھا اور اس نے کسی اور دین کا مطالعہ کیا ہو، اس کی تعلیمات کو دیکھا ہو اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر ادھر کنورٹ ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک نہیں ہزاروں ایسے لوگوں کا آپ کے سامنے ان کو نام لے کر آ سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے جب اسلام کو پڑھا تو اسلام کا رنگ ان پر چڑھ گیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بھائی ہمارا اسلام ایک دعوتی مذہب ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ایسے پلیٹ فارم جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں، ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں کہ جہاں سارے لوگ آ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ سارے مذاہب کی تعلیمات ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور ہم الٹا ڈر رہے ہیں۔ ڈرنا تو بھائی ان کو چاہیے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ لہذا ایسا سوچنا میرے خیال سے اسلام کے بارے میں معلومات، اسلام کے بارے میں علم، اسلام کے بارے میں جو ہماری انفارمیشن ہے وہ کم ہے اور ہمارا ایمان اسلام کے اوپر کمزور ہے اور اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہم کلیئر نہیں ہیں۔ لہذا یہ اعتراض میرے نزدیک بے معنی اعتراض ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے، اور اس کے اوپر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اب اس کی ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں اس وقت جو درد دل رکھنے والا ہو یا انسانیت کا درد اس کے دل میں ہو اور وہ اس وقت فلسطین کی حمایت نہ کرے اور اسرائیلی بہیمیت کی مذمت نہ کرے؟ اب میں یہاں پر جی وہاں پر یہ ہو رہا ہے اور آپ یہاں پر یہ کر رہے ہیں، تو آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ لوگوں دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔
ہر کوئی اپنی دینی تعلیمات میں، اپنے امور میں، اپنے معاملات میں آزاد ہے، تو ہم کس طرح اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو دوسروں کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں؟ قرآن نے تو اس چیز کی نفی کر دی ہے۔ ہاں، جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے وہ مقید ہے، وہ پابند ہے، وہ حدود و قیود کا، حدود اسلام کا پابند ہے، وہ سختیوں سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ اور جو کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے وہ اس کا مذہب ہے، وہ کس خدا کو مانتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں نہ وہ ہمارا پابند ہے۔ اسلام کا وعدہ اصول لا اکراہ فی الدین۔ تو پہلے نمبر پر یہ سوچنا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، بھائی ہمیں رب نے یہ اختیار ہی نہیں دیا۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے دین کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں، وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم ڈنڈے، تلوار اور گن کے زور پر ان کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، یہ پہلا اصول۔ اور دوسرا بات رہی اس وقت جو جنگی حالات چل رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، فرمایا جو لوگ تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے، مقاتلہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات تمہیں منع نہیں فرماتی اس بات سے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، مطلب جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، اللہ کی ذات منع نہیں کرتی کس بات سے، أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا اور اخلاق کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ کی ذات تو عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جنگ ان کے ساتھ ہے جو جنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام تو وہ دین ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، مولا کائنات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مسلم جرنیلز کو بھیجتے، سپہ سالار اسلام کو بھیجتے، تو تعلیمات میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بچوں پر، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، فرماتے تھے وہاں پر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر بھی حملہ نہیں کرنا، اور جو ان کے ٹیچرز ہیں، جو ان کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کا بھی احترام کرنا ہے، اور خبردار ان کی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت معطل نہ ہو۔ بھائی یہ تو تعلیمات اسلام کی ہیں کہ جنگ کے حال میں بھی ان کو ان کی عبادت سے نہ روکا جائے۔ اور پھر یہاں پر تو یہ جو عبادت ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ ایک بدھ مت ہیں، وہ اپنی بھاشا میں، اپنے انداز میں، وہ اپنی عبادت کا جو ان کا انداز اس میں وہ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ بدھ مت ہیں، وہ مسلمان تھوڑی ہیں، یا ہم نعوذ باللہ بدھ مت تھوڑی ہیں، تو وہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ یونیورسٹی کے اندر کرے، تو بھائی یونیورسٹی میں کرنا، اس میں جو ہے یہ قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ یہ چیز یہاں پر ہونی چاہیے اور یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے تعلیمات کے ساتھ، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ تو یونیورسٹی کی گراؤنڈ کے اندر ہوا نا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل وہ وفد جو عیسائی علماء کا آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد مبارک، مسجد نبوی کے دروازے ان کے لیے کھول دی اور کہا کہ تم اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرو۔ اس سے بڑی انسانیت کی مثال کائنات میں مل سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ اس کو ابن اسحاق نے اپنی سیرت النبویہ میں بیان کیا، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں بیان کیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا، امام سہیلی نے الروض الانف کے اندر بیان کیا۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جو اپنی مساجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھول دیتا ہے، جو جنگ کی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روکتا، جو جنگ کی حالت میں بھی ان کی عبادت گاہوں پر حملے کی اجازت نہیں دیتا، جو جنگ کی حالت میں بھی ان کی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت کو معطل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج اس مذہب کے ماننے والے بھائیوں کو کیا ہو گیا، دوستوں کو کیا ہو گیا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
ये कैसी इस्लाम से मार्फत है, ये कैसा इस्लाम का तारुफ है। खुदारा ये जुल्म इस्लाम पर ना कीजिए। इस्लाम में ऐसी सख्ती नहीं है जिसका तारुफ हम पेश कर रहे हैं। इस्लाम में ऐसी नफरत नहीं है जिसका तारुफ हम पेश कर रहे हैं। खुदारा अपने मुताला को वुसअत दीजिए, अपने अखलाक को वुसअत दीजिए, अपने वहमो शऊर को वुसअत दीजिए, अपने दिलों के अंदर वुसअत पैदा कीजिए। हाँ, अगर आपकी राय मुख्तलिफ है तो आप अपनी राय के इख्तिलाफ का हक रखते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप दूसरों से जीने का हक छीन लें, दूसरों से इख्तिलाफ राय का हक छीन लें। भाई जिस तरह आपको राय का हक हासिल है, इस तरह सबको राय का हक हासिल है, और यही इस्लाम का हुस्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को मुस्बत समझा जाएगा, मोहब्बत का पैगाम समझा जाएगा, और जो नफ़रतें हैं इनको ख़त्म करने के लिए ये पैगाम सूदमंद होगा, फ़ायदा मंद होगा। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।